बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मार्च की 18 तारीख है, बुध का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन मरियम नवाज शरीफ पे, वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ पे बात करना मना है। इस मुल्क में बहुत सीरियस मामला है। मामला क्या है, क्या चीज़ें हमारे सामने हुई हैं, मैं तमाम की तमाम तफसील के साथ मुल्क के सबसे बड़े, नाम नेहाद सबसे बड़े चैनल, उसके साथ क्या किया गया है और ये चंद घंटे पहले हुआ है, मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। बहुत अहम मामला है, इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो क्विक अपडेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। अली लारेजानी साहब के बारे में ईरानियन हुक्काम ही बता रहे थे। जाहिर है कि उनका मामला, उनकी सरजमीन का मामला, उनकी सरजमीन पर होने वाले हमले का मामला, अली लारेजानी साहब शहीद कर दिए गए हैं। वो अपने बेटे के साथ शहीद कर दिए गए, घर पर निशाना बनाया गया। ईरानियन हुक्काम ने तस्दीक की, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक दिलदोज पैगाम आया और हमें पता चला कि अली लारेजानी साहब जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। ईरान का एक और बहुत बड़ा लॉस, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के बाद ये ईरान का एक बहुत बड़ा लॉस है। इसके साथ साथ रज़ा सुलेमानी साहब की शहादत की भी तस्दीक हो गई है, जो तस्दीक पहले हमारे सामने नहीं की जा रही थी। ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं ये देख रहा था कि हमारे ऑफिशियल्स की जानिब से रात में टेलीविज़न चैनल्स पर तो इस सिलसिले में चीज़ें हुई, खबरें दी गईं, लेकिन अभी तक हमारे ऑफिशियल्स की जानिब से इस सिलसिले में कोई ख़ास बात नहीं की गई। गो के हमने बार बार बहुत ज़्यादा जोर देकर बताया कि ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है, पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, ईरान पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ईरान के साथ है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ जाएगा, इस पर बात आ जाएगी और जवाब आ जाएगा। लेकिन जो बर्बरियत ईरान के साथ की जा रही है, उस बर्बरियत पर हमारी हुकूमत जो जवाब दे रही है, उसमें कुछ जगहों पर मुझे खामी नजर आती है। कुछ जगहों पर मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान से ईरान भी मुतमईन है, दीगर दोस्त ममालिक भी मुतमईन है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। लेकिन कुछ जगहों पर मुझे हैरानी है कि ये किस तरह की पॉलिसी है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस दरिंदा सिफत सदर को नोबेल का 2 बार हकदार करार दिया, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। एक दूसरा, फ्रांस ने, देखिए ना, स्पेन के वजीर आजम ने, फिर उसके बाद फ्रांस ने खुलकर मुखालिफत कर दी है। मैक्रोन जैसे करीह शख्स ने भी खुलकर मुखालिफत कर दी। वो कहता है हमने शुरू नहीं की, हम इस जंग में साथ नहीं है, हम साथ नहीं देंगे। बरतानिया बरतानिया का अब हमें ये किरदार पता चल रहा है कि जो बॉम्बर B-2 बॉम्बर उड़ा, ये वहां से उड़ा था। गो कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं वाली पॉलिसी बरतानिया ने बता दी, जापान ने बता दी, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, ग्रीस ने, अब फ्रांस ने बता दी। तो ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन फिर भी बरतानिया के अड्डे का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि आबनाए हुरमस के नजदीक तरीन अमरीका ने क्या किया है। यूएस सेंट्रल कमांड की जानिब से बताया गया, आवर्स अगो यूएस फोर्सेस सक्सेसफुली एम्प्लॉयड मल्टीपल 5,000 पाउंड deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran's coastline near the Strait of Hormuz. Uh, the Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the strait. अब क्या आबनाए हुरमुज को इस हमले के बाद, इस बड़े हमले के बाद, जिसका अमेरिका ने ऐलान करके बता दिया, खबर दे दी कि हमने किया है, खोल पाएंगे या नहीं, देखने की चीज़ है। सऊदी अरब में इन तमाम हालात में दरमियान में याद रखिए ज़ोरदार धमाकों की इत्तलात आ रही हैं। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नमाज फजर के बाद, तो हमें ये पता चल रहा है। अब आ जाइए कि क्या किया गया मुल्क के नाम नेहाद सबसे बड़े चैनल के साथ और हमें क्या पता चल रहा है। रात मोहम्मद मालिक साहब ने ARY पर अपने 10 बजे के शो में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के और उनकी हुकूमत के लग्जरी जहाज पर बात की। यह जहाज हुकूमत पंजाब ने खरीदा, यह जहाज हुकूमत पंजाब के लिए खरीदा गया। तो पहले झूठ बोला गया कि यह एयर पंजाब का जहाज है, फिर उसके बाद इस पर अजीबो गरीब वो जो फेक न्यूज़ देने वाली वजीर साहिबा हैं, जिन्होंने सानेहा भाटी गेट पर भी फेक न्यूज़ दी थी और कहा था ये फेक न्यूज़ है कि ये बच्ची और
ماں جو ہے وہ گرے ہیں، یہ بھی فیک نیوز انہوں نے قرار دی تھی، تو انہوں نے اس کو بھی فیک نیوز قرار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، گراؤنڈ ٹو ارتھ ٹائپ کی باتیں کی ہیں۔ تو محمد مالک صاحب اس پر بات کر رہے تھے، پھر وہ مسلسل اس سلسلے میں خبریں دے رہے ہیں کہ غیر ملکی پائلٹ بھی رکھے گئے، جہاز کے بارے میں سوالوں کے جواب نہیں دیے جا رہے، اور محمد مالک صاحب نے 17 بہت سخت بہترین سوالات حکومت پنجاب سے پوچھے، اور سوشل میڈیا پر واہ واہ ہو رہی تھی کہ اڑا کے رکھ دیا، مریم نواز شریف کی حکومت کو جواب دینا چاہیے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور محمد مالک صاحب جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ محمد مالک صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اور اگر مریم نواز شریف کی حکومت سے اس طرح سے مسلسل بار بار سوال کر رہے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم نواز شریف کی حکومت کے اس عمل سے کہ جس میں یہ لگژری جہاز خریدا گیا ہے اور پھر جہاز پر 10 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں۔ اور محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں صحافیوں کو کہ ہم کیس کر دیں گے، اس پر بات ہوگی، یوں ہوگا، ڈرائیں مت، دھمکائیں مت، جواب دیں سوالوں کے۔ محمد مالک صاحب حکومت پنجاب سے یہ سوال کر رہے تھے، مریم نواز شریف کی حکومت سے 17 سوالات ان کے بڑے وائرل ہو رہے تھے سوشل میڈیا پر۔ ریکارڈڈ پروگرام میں رمضان میں ریکارڈڈ ہوتے ہیں موسٹلی، اچانک ٹھا کر کے کٹ لگا اور محمد مالک صاحب کا پروگرام اس جگہ سے اڑ گیا۔ تب تک وہ 17 سوالات کر چکے تھے، وہاں سے پروگرام اڑ گیا، بریک آ گیا۔ اس پر بڑی بات ہوئی کہ یہ کیا کیا گیا ہے۔ محمد مالک صاحب جب یہ اپنے شو کا سب سے ہارڈ ہٹنگ حصہ اور ایک حکمران سے جواب مانگ رہے تھے کہ جواب دو کہ پبلک منی کا ایسا استعمال کیسے کر سکتے ہو، ابا حضور کا پیسہ تو نہیں ہے، بابا جان کا مال تو نہیں ہے، کیسے کر سکتے ہو، وہ یہ سوال کر رہے تھے، تو یہ کیسے ہوا، اس پر بات ہو رہی تھی۔ اب محمد مالک صاحب کا شو کٹ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، محمد مالک صاحب کا یہ شو رات 2 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ جانا تھا، رات 2 بجے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ نہیں گیا، اور اس موقع پر خبریں آتی چلی گئیں۔ خاص طور پر علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی تصدیق ہو گئی تھی، لیکن تصدیق ذرا پہلے ہو گئی تھی، تو 1 بجے کا شو تو چلا گیا۔ آف دا ریکارڈ کاشف عباسی صاحب والا شو جو اشفاق ساق ستی کر رہے ہیں، جو ریگولر اینکر شو کے نہیں ہیں، مارننگ شو والے ہیں، ان کا شو پھر چل گیا، لیکن پاکستان کے ٹاپ اینکرز میں شامل رات 10 بجے کا شو ARY کا فلیگ شپ شو، سب سے بڑا شو اس وقت، ورنہ کاشف عباسی صاحب ہو تو یہ مقابلہ چلتا ہے، تو وہ شو جو ہے وہ نہیں چلا رات 2 بجے۔ اب جب یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوا یوٹیوب پر، تو اس شو کے کلپس ہمارے سامنے کیا آئے۔ 4 منٹ 44 سیکنڈ کا ایک کلپ آیا، واپسی کا راستہ یا مزید گہرائی میں جانا ہے، ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے، جانیے ڈاکٹر عادل نجم سے۔ یہ کلپ ہے علی لاریجانی کی شہادت، گر یہ خبر سچ ہے، کیونکہ تب تک تصدیق نہیں ہوئی تھی، تو ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا، 6 منٹ 19 سیکنڈ کا کلپ۔ ٹرمپ نیتن یاہو کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، مگر کب تک، ڈاکٹر عادل نجم کی گفتگو، 4 منٹ 4 سیکنڈ کا کلپ۔ علی لاریجانی کی شہادت، اسرائیل کا دعویٰ، جنگ پر کیا اثر پڑے گا، 4 منٹ 11 سیکنڈ کا کلپ۔ ٹوٹل شو، کیا تمام بڑے حلیفوں کے ٹکے جواب کے بعد ٹرمپ ایران جنگ کو طول دے پائیں گے، 31 منٹ 48 سیکنڈ کا شو۔ یہ یوٹیوب پر ڈالا گیا۔ یوٹیوب پر یہ جو جہاز والی کہانی ہے، اس پر قینچی چل گئی، مریم نواز شریف سے کیا گیا سوال یہاں پر نہیں آیا۔ وہ یاد ہے آپ کو، دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ، میں میڈیا مینج کر رہی ہوں۔ تو کیا ہوا ہے، یعنی اس ملک کے ٹیلی ویژن چینلز پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم ترین شخصیت کہہ کر فیلڈ مارشل کے بارے میں بات کر لی جاتی ہے، عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ اس ملک کے ٹیلی ویژن چینلز پر عدت پہ شو ہو جاتا ہے، گند مچ جاتا ہے۔ اس ملک کے ٹیلی ویژن شو چینلز پر ایک وزیر اعظم کے بارے میں کسی گندی کتاب پہ گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی ریحام کی کتاب، کبھی ہاجرہ کی کتاب، تمام گند مار لیا جاتا ہے۔ اس ملک کے ٹیلی ویژن چینلز پر رمضان میں ایک ینگ لڑکی جو غذائی ماہر ہے، اس سے ایک بندہ کال کر کے پوچھتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، مجھے مردانہ کمزوری ہے، یہ بھی اس ملک کے ٹیلی ویژن چینل پہ چل جاتا ہے۔ مذہبی حساس نوعیت کے معاملات اس ملک کے ٹیلی ویژن چینل پہ چل جاتے ہیں، مریم نواز پہ گفتگو نہیں چل سکتی، اور چل جائے تو ٹک نہیں سکتی، اور واپس پروگرام روک دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر سے وہ کلپ اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا جا رہا ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ جو کلپ
وائرل ہیں ٹویٹر پہ جو عام صارفین نے ڈالے ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ یہ ریکارڈنگ چینل کے پروگرام کی چینل کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ خود پوسٹ کرتا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے پروگرامز اور ان میں بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں گفتگو سوشل میڈیا پر صارفین بیٹھے ہوں، وہ خود بھی ریکارڈ کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس ملک کی طاقتور ترین شخصیات سے بھی کوئی بڑی چیز ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی، اور ہوگی تو کاٹ دی جائے گی، ایک بڑے اینکر کی گفتگو مکمل طور پر اڑا دی جائے گی؟ یہ کیا جائے گا تو اے آر وائی نے کیوں کیا ہے؟ اے آر وائی جواب دے۔ محمد مالک صاحب سوشل میڈیا پر آئیں اور آ کر جواب دیں کہ ان کے چینل کے ساتھ، ان کے پروگرام کے ساتھ کیا ہوا ہے، چینل نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ محمد مالک صاحب سوشل میڈیا پر آ کر جواب دیں، جواب دینا چاہیے محمد مالک صاحب کو، اور اب لازمی ہے کہ وہ بھی جواب دیں۔ یعنی اے آر وائی پر کاشف عباسی صاحب کا شو، مسلم لیگ نون کو الیکشن جتوا دیا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور پتن نے اپنی رپورٹ میں کیا بتایا ہے، یہ تمام باتیں ہوئی تو کاشف عباسی صاحب کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد اب کاشف عباسی صاحب اسکرین پر نہیں ہے۔ یہاں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت بتاتی ہے کہ وہ جو بیرون ملک بیٹھا ہوا، نیو یارک میں بیٹھا ہوا صحافی وقاص ہے، وقاص کے نام سے وہ اپنا اکاؤنٹ چلا رہا ہے ٹویٹر، اس نے خبر دی ہے اور اس کی خبر غلط ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کی خبر غلط ہے، اس پر کیس کر دیجئے، اس پر کیس کر دیجئے، اور تمام فلائٹ لاگ سامنے لائیے، فلائٹ لاگ سامنے لائیے، ثبوت لائیے کہ کیا ہوا ہے، تو جواب دیجئے۔ اس کی خبر غلط ہے تو اس سے آپ یہ سب کیجئے، لیکن دھمکیاں دینا کہ ہم کیس کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، پیکا لگے گا، ازما بخاری پہ لگائیں۔ یہ حکومت پنجاب کا جہاز ہے نا، تو اس لیے پنجاب گورنمنٹ بات کر رہی ہے، تو ازما بخاری نے کہا تھا یہ ایئر پنجاب کا جہاز ہے، ازما بخاری پہ لگائیں۔ ازما بخاری نے تو وہ جو بھاٹی گیٹ ہے، سانحہ بھاٹی گیٹ، اس پر بہت غلط بات کی تھی، ازما بخاری پہ لگائیں، دیگر لوگوں پہ لگائیں، آپ کی اپنی پنجاب حکومت پہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور آپ کے ایک وزیر نے جب ایک سانحہ ہوا تھا تب بھی غلط بات کی تھی کہ ہاں جی مجھے پتا چلا ایسا واقعہ ہوا ایک بچی کے ساتھ، تو یہ تمام آپ کے وزراء کے کارنامے ان پہ لگائیں۔ آپ نے تو دھمکیاں دی، اس کے بعد ایسے صحافی ہیں جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا یہ صحافی، یہ پاکستان آئے اس کی ٹھکائی ہو۔ یہ صحافی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ ایک چینل پر چلتا ہوا پروگرام پورا کا پورا اڑا دیں۔ آپ بگر دین اسٹیٹ ہے، پیمرا تمام گند اس ملک میں ہر جگہ چلنے دے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر ہونے والی گفتگو نہ چل سکے۔ یہ کمال تو جو کیا ہے شریف خاندان نے، اس ملک کے لوگوں کے منہ پہ، ان کے شعور پہ شریف خاندان نے تھوک دیا ہے، اور یہ انتہائی اطمینان کے ساتھ برداشت کر لیا گیا ہے۔ ایسے کیسے اس ملک میں ادارے ہیں وہ جواب مانگے، یہ جواب سامنے آنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔